बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने नौजवानों को नौकरियां ढूंढने की बजाय नौकरी बांटने वाला बनने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तानी फ्रीलांस मार्केट के अंदर नुमाया हैसियत के हामिल है, मगर सवाल यह है कि इंटरनेट से आखिर फिर महरूम क्यों है। आमिर साहब से हम ये जानेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो मिस्र के शहर में खिताब हुआ था, दरअसल उसके क्या मानी है, ये तज्ज़िये में हम जानेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि अमेरिका बहादुर के हवाले से क्या चल रहा है, क्योंकि अमेरिका समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी तरक्की से खौफजदा हो गया है या नाराज़ हो गया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां आयद कर डाली हैं। सवाल यह है कि तोड़ तो करना है, मगर तोड़ कौन करेगा और किस तरह से करेगा, ये बड़ा हल तलब सवाल है। इसके ऊपर भी आमिर साहब का तजिया जानेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम मसला वो है पोलियो के खिलाफ जंग। अब पोलियो के केसेस कितने हैं पाकिस्तान में? 64 हैं या 59 हैं? मैं भी या का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जो महकमा सेहत पोलियो मरीजों के दुरुस्त आदादो शुमार सेनेट की कायमा कमेटी में पेश नहीं कर सका, इसकी क्या वजह है, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आमिर साहब, मुझे यकीन करें बड़ी दिली खुशी हुई है कि आज हम इस काबिल हो गए हैं कि हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पर खड़ा होता है तो फिर सीना चौड़ा करके ये कह सकता है कि हमारे पाकिस्तानी इतने काबिल हैं कि नौकरियां ढूंढे नहीं, नौकरियां बांटना शुरू करें। उन्होंने जो तकरीर की है D8 तरक्की मज़ीर ममालिक की जो है ये तंजीम है 8 इस्लामी ममालिक की, तो उनके अंदर वो बड़ी एक शानदार है। याद रहे कि मैं कल भी जिक्र कर रहे थे हम कि G8 से D8 को मिक्स ना किया जाए। G8 जो है वो 8 जो मुल्क हैं, जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ जो हैं वो सुपर पावर्स हैं। उसके अंदर अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, जापान, ये मुल्क हैं। पहले रूस भी था, यूक्रेन के बाद उसको निकाल दिया गया। वो G8+5 कहलाता है क्योंकि 5 के अंदर जो है उन्होंने ब्राज़ील और इंडिया जैसे मुल्कों को डाला है। सो इंडिया G8 में जाता है, हम D8 में जाते हैं। तो पहले तो ये एक डिमोशन है। दूसरा फिर ये है कि वहाँ जो उन्होंने एक अपनी शोला बयानी का जो मुजाहरा किया है, क्या तकरीर की है कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी फ्री लांसर्स कम्युनिटी में से एक है। शुबा तो नहीं है इसमें? बिल्कुल कोई शुबा नहीं है। चाहते हैं हमारे नौजवान मुलाजमतें ढूंढने की बजाय मुलाजमतें देने वाले बने, और हमारी तवज्जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्रोटेक्शन एंड साइबर सिक्योरिटी के ऊपर मरकूज है। ये बिल्कुल सारी बातें बड़ी अच्छी हैं सुनने में, मगर किसी आजकल की दुनिया में किसको नहीं पता हमारे हालात का कि यहाँ पे अभी ये कल परसों से पूरी दुनिया में खबर चल रही है कि 40 पाकिस्तानी जो है वो यूनान के सालों में डूब गए। और ये हर साल में अब ये एक तो आतर के साथ होता है, लोग यहाँ से भाग रहे हैं। मुल्क में हमारे इंटरनेट नहीं है तो आगे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बाद में आएगी। वो जो पता नहीं बाकी जो दावे किए जाते हैं, रोज़गार यहाँ को मिल नहीं रहा, लोग बाहर दौड़ रहे हैं, मुलाजमतें लोगों को क्या देनी है, अपनी मुलाजमतें नहीं है। ये आज की एक और बड़ी खौफनाक खबर है कि ये सिर्फ एक साल में अक्टूबर 23 से लेकर 24 के दरमियान में 28,000 पाकिस्तानियों ने यूरोपियन यूनियन के ममालिक में पनाह के लिए दरख्वास्त दी है। 28,000 पाकिस्तानियों ने, जो कि अब दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जो अपने मुल्क से दौड़ रहे हैं लोग, वो पाकिस्तान से दौड़ रहे हैं। ये पिछले साल का ये गवर्नमेंट के दादो शुमार हैं कि 7 लाख पाकिस्तानी यहाँ से दौड़ा है। बेसिकली उनमें नौजवान शामिल हैं, ज्यादा नौजवान हैं, और बड़े बड़े बीच में से सिर्फ ये बेचारे बेरोजगार वो तबका नहीं है, पढ़े लिखे भी जा रहे हैं। ब्रेन ड्रेन भी हो रही है कि पहले ही हमारे कैपेसिटी के बड़े इश्यूज हैं कि यहाँ पे काबिल लोग नहीं हैं, तो जो चंद रह गए हैं वो यहाँ से दौड़ रहे हैं। और दौड़ भी इस तरह रहे हैं कि जिसको जो रास्ता मिलता है, चाहे जान का रिस्क लेके कश्तियों में समंदर तक तैयार कर रहे हैं और वो जा रहे हैं। तो ये जब उस तरह की बाहर जाके तकरीरें करते हैं तो लोगों को छुपा नहीं है दुनिया में। दुनिया भर में जब हम भीख मांगने जाते हैं कि जी ये रोल ओवर्स कर दें, ये कर्जे दे दें, ये फलाना कर दें, तो उसके बाद ये समझते हैं कि D8 पे जाके मिस्र में ये जो तकरीर करेंगे तो लोग मान लेंगे। मुल्कों की जो सदर और वज़ीर आज़म या जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, उसकी
عزت ہوتی ہے ملک کی وجہ سے. اگر آپ کا ملک سٹرونگ ہے, آپ کی اقتصادی صورتحال بہتر ہے, آپ کی سیاسی صورتحال بہتر ہے, تو ملکوں کی وجہ سے لیڈرشپ کی عزت ہوتی ہے. اب پاکستانیوں سے متعلق ایک اور عامر صاحب معاملہ ہے, وہ جو آپ کہتے ہیں نا کٹا کھل جانا, تو وہ کٹا کھل گیا ہے امریکہ بہادر کی طرف سے. یہ کیا انہوں نے کیا عامر صاحب؟ ہم تو ہمیشہ ان کے حساب کتاب سے آگے بڑھتے رہے, چیزوں کو دیکھتے رہے, انہوں نے تو سیدھی سیدھے پابندیاں عائد کر دی ہمارے. جی نہیں, یہ خبر تو یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام سے جڑے 4 اداروں پہ پابندیاں عائد کی ہیں. 3 جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ادارے ہیں, چوتھا جو ہے وہ کیونکہ سرکاری کا ادارہ ہے, نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس NDC, تو اس کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ چمگیاں ہو رہی ہیں. تو اس کو کیونکہ پاکستان میں آج کل جو امریکہ میں کچھ بھی ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا طبقہ PTI خاص طور پہ کیونکہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے کہ ٹرمپ آئیں گے, فون کریں گے اور عمران خان چھٹ جائیں گے, یہ ایک جنرلی امید ہے. اس دوران میں وہ کچھ وہاں کے میں جو پاکستانی ہیں PTI کے وہاں پہ جو ورکر ہیں, انہوں نے ایک اچھا خاصا وہاں پہ طوفان بھی برپا کیا ہوا ہے. انہوں نے کانگریس کے ذریعے خط لکھوائے ہیں, تواتر کے ساتھ 2-3 خط آ چکے ہوئے ہیں, اور سٹیٹمنٹس بھی وہاں سے کانگریس مین کی طرف سے آتی رہتی ہیں. حال ہی میں یہ رچرڈ جو گرنیل ہیں, ان کا ایک بہت بڑا ایشو ہوا کہ وہ فارن پالیسی پہ ایڈوائزر آن پرائیویٹ مشنز جو ہے نا وہ لگائے گئے. یہاں پہ ہماری طرف سے تمسخر اڑایا گیا کہ وہ ہم جنس پرست ہیں. امریکہ اور ویسٹرن ممالک میں یہ بڑی عام سی بات رہ گئی ہے. تو یہاں پہ کیونکہ وہ پاکستان کی میں اس کی بڑی خبریت تھی, تو ایک اس کو نیگیٹو اس کے اندر یہاں پہ وہ کیا گیا, جس کا انہوں نے خود بھی یہ غور فرمایا. پھر انہوں نے پتہ نہیں دانستہ یا غصے میں, مگر انہوں نے کہا جی فری عمران خان. اب یہاں پہ چمگیاں ہو رہی ہیں کہ وہ جو دیکھا نا, وہ جو ٹرمپ نے وہ جو لیٹر لکھنا ہے اور ابھی وہ کل پرسوں حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لیں گے, تو وہ اس کے بعد دیکھیے گا پھر کیا ہوگا. تو اس پہ رائے میں تو اس کو سیاسی اس میں ضرور دیکھا جا رہا ہے, مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس کے یہ سوال بہت بڑا ہے کہ کیا یہ جو ہو رہی ہے یہ بھی جو سینکشنز تو نہیں ہیں, یہ جو پابندیاں پاکستان پہ جو عائد کی گئی ہیں, کیا یہ سیاسی نوعیت کی ہیں, کیا یہ سفارتی نوعیت کی ہیں, یا کیا یہ جسے اسٹریٹجک کہا جاتا ہے. یہ اسٹریٹجک اس میں دیکھ رہے ہیں نا, اسٹریٹجک وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا ایک لارجر تناظر ہے, وہ ہم یہ سوال کے اوپر تو غور کریں گے. مگر یہ ہے کہ یہ سلسلہ اب سے نہیں ہو رہا, یہ پچھلے 3 سال میں 6واں راؤنڈ ہے سینکشنز کا ایک, اور اس کے اندر جو ہے پاکستان انڈیا فیکٹر بھی ہے ہمارے لیے, مگر امریکہ کے لیے پاکستان چین ایک فیکٹر ہے. یہ 2021 سے سلسلہ جاری ہے, کیونکہ ہمارا انڈیا میں انہوں نے اپنا اگنی 3 جو ہے میزائل جو ہے بیلسٹک میڈیم رینج وہ کر لیا, تو ہمیں اس کو میچ کرنا تھا. تو ہم نے اپنا شاہین 3 جو کہ 1700 کلومیٹر سے لے کے 2700 کلومیٹر کی رینج ہے, میڈیم رینج کا یہ بیلسٹک میزائل ہے. اس سے ہمیں سیکورٹی کا انڈیا کا, کہ کیونکہ ان کے جو دور ترین ایسٹرن شورز کے اوپر انڈمان اور نکوبار آئیلینڈ جو ہیں وہ ان کے دور ترین ہیں, وہ 2700 کی رینج میں آ جاتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ اسٹریٹجکلی دفاع کے لیے بڑا ضروری تھا کہ ہم ان کو, کہ اگر وہ ہمارے پہ میزائل اٹیک کریں تو ہم جب ان کے اوپر واپسی پہ ریاکٹ کریں تو ان کے پورا علاقہ ہندوستان کا, اب یہ 2700 دور جو ہے پیسیفک کے اندر یہ آئیلینڈز تھے, انڈمان اور نکوبار کے بڑے مشہور آئیلینڈز ہیں, تو وہاں تک کی ہم نے رینج ہم نے ان کے تواتر سے کیا. مگر دنیا بھر میں خاص طور پہ امریکہ میں اس کے اندر جو ہے چائنیز ہیلپ کے حوالے سے وہ انہوں نے شور مچائی. اور یہ اس سال جو ہے سپٹمبر میں بھی لوگوں کو غور نہیں کیا کہ ایک پاکستانی کمپنی اور کافی چائنیز کمپنی اینٹیز کو جو ہے یہ ٹیکنالوجی دینے پہ پہلے بھی سینکشنز لگائی گئی سپٹمبر 2023 میں, اور پھر اپریل میں بھی جو ہے باقاعدہ جو ہے چائنا کی ایک کمپنی کو ڈائریکٹلی جو ہے NDC کی ہی مدد کرنے میں, بیجنگ کا جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف آٹومیشن فار مشین بلڈنگ انڈسٹری جو ہے اس کے اوپر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے اسی ہمارے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس کو لانگ رینج اور میڈیم رینج میزائل کے ہیلپ کرنے کے لیے وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی یہ سپٹمبر میں بھی چائنا بیسڈ فرم جو تھی
जो है 3-4 के नाम हैं, और उसके साथ एक पाकिस्तानी जो इनोवेटिव इक्विपमेंट जो की एक कंपनी थी, और पाकिस्तानी एक नेशनल को भी इसके पहले भी सैंक्शंस लग चुकी हुई हैं। के अंदर ताकत का हमारे फॉरेन ऑफिस ने बड़ा उसका एक सख्त किस्म का जवाब दिया, जवाब देना बनता भी था, क्योंकि पहले याद रहे कि माजी के अंदर हमारे ऊपर फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का जो है ना इल्ज़ामात, ईरान के जब कोई शिप्स पकड़े गए थे लिबियन वाटर्स में, तो ये उस वक्त ईरानियंस ने IAEA की जब सैंक्शन उस पर लगनी थी उन्होंने ये डिस्क्लोज कर दिया था। मुझे याद है हम खुर्शीद कसूरी साहब उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, हम साफी उनके साथ मिलने गए हुए थे, तो उन्होंने कहा जी ईरानियंस ने आगे खबर इतला दे दी UAE को कि ये जो आपने हमारे इक्विपमेंट पकड़ा है ये हमने पाकिस्तान से लिया था। सो इसलिए हमने इसके अंदर कोई सबूत नहीं दिए गए, और याद रहे कि हम ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम है उसके सिग्नेटरी नहीं है, इंडिया है, हम सिग्नेटरी नहीं है। सो हमारी कोई वायलेशन नहीं है, मगर यह पता नहीं कि ये एक स्ट्रेटेजिक वो ये मूव थी या ये डिप्लोमेटिक थी कि हमें मैसेजेस देना इस टाइम पे देना, वहाँ पे अब ट्रंप की गवर्नमेंट आ रही है, बाइडन की नहीं आ रही, या वाकई ये पाकिस्तान की जिस तरह ये PTI वाले सोच रहे हैं कि इसके सियासी लेकिन आमिर साहब PTI वालों ने भी इसकी मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि जो हमारा नेशनल डिफेंस के मामला है उसके ऊपर तो हम किसी किस्म की कोई कदगने बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं स्टूडियोज के अंदर ही, मैं उनको भी वेलकम करूंगी। डॉक्टर अवैस सलीम साहब अमेरिका से मुतालिक चूंकि हम बात कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर पढ़ाते भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, तो अमेरिका के अंदर ये जो तब्दीलियां पाकिस्तान को लेकर आ रही हैं इसी के ऊपर उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच सर आपके वक्त के लिए। जी हमारी ये खुशनसीबी है कि डॉक्टर साहब आजकल जो है पाकिस्तान आए हुए हैं और हमारे स्टूडियो में अवेलेबल है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो कदगने लेटेस्ट आई हैं ये इसकी नौयत सियासी है, डिप्लोमेटिक ये मैसेजिंग हमें कोई दी जा रही है, या इसकी स्ट्रेटेजिक वजूहात हैं? बहुत शुक्रिया आमिर साहब और सरबत। देखिए आपने जो अभी अपनी तमहीद बांधी और जो बैकग्राउंड आपने बताया उसमें ख़ुद ही आपने बता दिया कि वक्तन फ़वक्तन इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं और एक तरह से ये रूटीन का मामला है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ा पैरानोया है अमेरिकी हुकूमत के अंदर, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से है। और वक्तन फ़वक्तन हमें बयानात भी नज़र आते रहते हैं। कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो सदर जो बाइडन ने अपनी हुकूमत के अंदर इस तरह का एक बयान दिया था पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, जिस पर बड़ी चेमें गोइयाँ हुई थी। उस वक्त इमरान खान साहब ने भी उसको लिंक किया था कि शायद ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कुछ कदगने लगाना चाहते हैं। इमरान खान साहब तब हुकूमत से बाहर निकल चुके थे। और इन पाबंदियों के हवाले से क्योंकि ये चाहता है अमेरिका के जो जिन जिन प्रोग्राम्स का सिग्नेटरी है पाकिस्तान, उस हवाले से जो रेटिफिकेशन की ज़रूरत है, लाइन से कहीं पाकिस्तान इधर उधर ना हो। पाकिस्तान जैसे दीगर ममालिक जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखते हैं वो उसको उसकी तौसीक करते रहें। बल्कि आपके इल्म में ही होगा कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट को ऐसे तमाम ममालिक के हवाले से जिनके साथ अमेरिका के तिजारती ताल्लुकात हैं, सिफारती ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात हैं, हर साल अमेरिकी कांग्रेस में एक रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ती है कि वो इस हवाले से जो तमाम जुज़ियात हैं, जो तमाम मुआहिदात हैं, उनकी पाबंदी कर रहे हैं। कोई कहीं पे कोई लेकुना नहीं है। सो ये एक तरह से उसका हिस्सा है। बल्कि मैं अगर इसमें ये इजाफ़ा करूँ, मैं एक ज़माने में एजुकेशन रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, ये तो बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोग्राम है और उसके हवाले से क्योंकि हमारी सेंसिटिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप जो तालीमी इदारे हैं उनकी जो लैब्स हैं, मसलन हाई एनर्जी फ़िज़िक्स है या मेटलर्जी है, इंजीनियरिंग के दीगर ब्रांचेस हैं, उनके लिए कोई लैब इक्विपमेंट अगर आप बैरूनी दुनिया से ख़रीदना चाहें तो उस पर भी बहुत ज़्यादा कदगने हैं और बहुत सारी मंजूरियाँ आपको लेनी पड़ती हैं। अच्छा, अब अगर ये रूटीन का मामला है तो फिर इस पर इतनी लैदे क्यों हो रही है? उसकी वजह ये टाइमिंग है। आपने रिचर्ड ग्रैनल के ट्वीट्स का जिक्र किया, ज़ल्मे खलीलज़ाद ट्वीट्स कर रहे हैं, अमरीकी जो ऐवान नुमाइंदगान है, अमरीकी सेनेट है, उसके अरकान ट्वीट कर रहे हैं,
اور اس کے پس پردہ ہمیں ایک ایفرٹ نظر آتی ہے جو پاکستانی ڈائسپورا ہے امریکہ میں، ان کی بڑی دیر سے وہ لابینگ کر رہے ہیں، وہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ایک پریشر بنایا جائے موجودہ حکومت پر تاکہ عمران خان صاحب کی ریلیز کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی مثبت پیش رفت ہو سکے۔ سو اس ٹائمنگ میں جب وہ ان کے ٹویٹس آ رہے ہیں، دوسری طرف یہ جو ہے فیصلہ آ جاتا ہے، تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی حق بجانب ہے اپنے حق میں استعمال کرنے میں اور اس کو ہائپ دینے میں کہ جی دیکھیں یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ حالانکہ میرے خیال میں یہ دو مختلف معاملات ہیں، ان کو سیاسی ضرورت سے آپس میں جوڑا تو ضرور جا رہا ہے لیکن ان کا کوئی تعلق اس طرح سے ہے نہیں آپس میں۔ ہمارا ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ فوکس سیکورٹی کا انڈیا کے ساتھ رہتا ہے، جس طرح ہمارے پہ این پی ٹی انڈیا نے نہیں سائن کیا، ہم نے سائن نہیں کیا، پھر ابھی تو وہ کمپریہنسو جو چٹھی تھی وہ اس کے پہلے بڑا شور ہوتا تھا، وہ نہیں تھا۔ یہ ایم ٹی سی آر جو ہے انڈیا نے سائن کر دیا ہوا ہے، ہم نے نہیں کیا ہوا، مگر یہ ایک ہمارا تو انڈیا فوکسڈ ہے، انڈیا سے زیادہ منسلک ہے، مگر چونکہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی جو ہے اس وقت بہت زیادہ ایک طوفان برپا ہے، اور یہ سپیڈ جو ایران ورسز یہ حال ہی میں میزائلز کا ہوا تو لوگوں کو بچے کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ بیلسٹک میزائل کیا ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کروز میزائل بھی ہوتے ہیں، پھر انٹر کانٹیننٹل میزائل جو ہیں، تو کیا یہ اس پہ رائے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ایک ڈسکشن رہتی ہے کہ ہماری یہ شاہین 3 اب 2700 تک پہنچ گیا ہے، تو جو ہے اگر انٹر کانٹیننٹل کہتے ہیں وہ 5000 کلومیٹر ہوتا ہے، اگر یہ بڑھتا رہا تو اس کی رینج پورے مڈل ایسٹ میں ہو سکتی ہے، تو اس پیرائی میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیے اس حوالے سے جو رپورٹنگ ہوئی ہے، جو ڈیزگنیٹ کیے گئے ہیں یہ 4 ادارے، اس کی جو تحریر ہے اس میں ایون انڈیا کا نام ہے کہ میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں اسپیسیفک کر دیتا ہوں، تو یہ جو ایک ہوتا ہے کہ ہماری یہ رینج بڑھتی رہے گی تو یہ پھر رینج کے اندر اسرائیل بھی آ جاتا ہے، تو وہ فیکٹر ان ہے۔ یہ بالکل درست ہے، اور اس حوالے سے امریکہ میں حکومتیں بھلے بدلتی نہیں لیکن ان کی پالیسی میں ایک تسلسل ہے جو مجھے تو کم از کم جو میں قریب سے دیکھ رہا ہوں اوباما کے دور سے نظر آ رہا ہے، اس میں ٹرمپ کے پہلے دور میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ابھی جو بائیڈن کے دور میں یہی تھا کہ اسرائیل اور انڈیا کی طرف ایک بڑی خاص محبت، ایک بڑی خاص لیننگ ہمیں نظر آتی ہے، اور ہمارے ریجن میں خاص طور پر انڈیا کو ایک لیڈنگ رول دینے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کے ذریعے انہوں نے چائنا کو بھی کنٹین کرنا ہے، اس خطے میں دیگر معاملات جو ہیں ان کو بھی ہینڈل کرنا ہے، اور انڈیا اور اسرائیل کے بھی تعلقات آپس میں ہیں۔ اس وقت امریکہ کے اندر موجودہ ایڈمنسٹریشن میں اور جو نئی ایڈمنسٹریشن آنے والی ہے، دونوں کے اندر جو جو انڈین ڈائسپورا ہے امریکہ میں، وہ بڑی کی پوزیشنز پر ہے، ان کی بڑی ویزیبلٹی ہے اور ان کی بہت سے ہے، تو آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ جو انڈیا اسرائیل نیکسس ہے اور اس کا انفلوئنس جو ہے امریکن پالیسی میکنگ پر، وہ آپ کو اس میں کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہو۔ جی بالکل، اور دوسرا یہ جو ہمارے فارن پالیسی جو فارن آفس کی طرف سے جو آج اس کا جواب آیا ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جناب یہ کوئی فیئر گیم نان پرولیفریشن کے جو نارمز ہیں، اور اس کے لیے یہ کوئی رویہ فیئرنس کے متقاضی نہیں ہے، کیونکہ آبویسلی انڈیا کے ساتھ کیونکہ وہ ایلائی ہیں، حالانکہ سی آئی اے کی رپورٹیں بتا چکی بھی تھی ان کو کہ پاکستان جو ہے وہ تھریش ہولڈ نیوکلیئر کراس کر چکا ہوا ہے۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور وہ جو اس زمانے میں ایک ٹریڈیشنل پالیسی رہی امریکہ کی کہ بھارت اور پاکستان کو جو ہے ایٹ لیسٹ تھوڑا بیلنس کرنے کی کوشش کی جائے، اگر وہ بھارت کو کچھ دے رہے ہیں تو پاکستان کو بھی رسمی طور پر تھوڑا سا اس کے ساتھ کچھ دیا جائے، کچھ بیلنس کرنے کی کوشش کی جائے، وہ پالیسی اس وقت ہمیں نظر نہیں آتی۔ جھکاؤ باقاعدہ اس وقت انڈیا کی طرف ہے، اسرائیل کی طرف ہے، اور افغانستان سے نکلنے کے بعد پاکستان میں کوئی اسٹریٹجک انٹرسٹ امریکہ کا بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے، تو مجھے تو یہ بیلنس بڑی دیر سے شفٹ ہوا نظر آتا ہے، اور آگے جس قسم کی اپوائنٹمنٹس صدر ٹرمپ کر رہے ہیں، جب 20 جنوری کے بعد ان کی ایڈمنسٹریشن باقاعدہ عہدہ سنبھال لے گی، وائٹ ہاؤس میں وہ آ جائیں گے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ بیلنس مزید شفٹ ہوتا ہوا اور پاکستان کے خلاف سکیوڈ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔
سو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی کی وجہ سے نہیں، اوور آل جو ہے یہ اس لارجر جو پاکستان کے متعلق جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے اس کا ایک حصہ ہے. سو پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اور اسٹریٹجک تینوں کا مکسچر بھی یہ ہو سکتا ہے. جی بالکل، میں جیسے پہلے کہہ رہا ہوں، پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اس کی ٹائمنگ ضرور ایسی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے ڈومیسٹک جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس سے کسی طرح اس کا تعلق ہے، یا اس کا تعلق اس لابینگ سے ہے جو پی ٹی آئی امریکہ میں کرتی رہی ہے. اور میں انہیں جو ہے وہ اس کا کریڈٹ دینے کے لیے تیار ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھی جوائنٹ ایفرٹ ماؤنٹ کی ہے، لیکن اس کو اس سے جوڑنا ان کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ ان کے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات ہے. وہ جس قسم کی سچویشن سے گزرے ہیں پچھلے اتنے لمبے عرصے میں، وہ چاہیں گے کہ امید کی ہر کرن جو ہے اس کو وہ اپنے حق میں استعمال کریں اور اپنے مخالفین کو اس کے ذریعے کوئی زخم پہنچانے کی کوشش کریں. لیکن پریکٹیکلی نہ اس کا کوئی اس سے تعلق ہے، نہ ان کی امیدیں شاید اس طرح سے پوری ہو سکتی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امید لگائی بیٹھے ہیں کہ ایک فون آئے گا وہاں سے، وہ فون نہیں آنے والا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی وہ فون نہیں آئے گا. میری ذاتی رائے میں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پوڈیم سے کوئی جو پالیسی بیان ہے یا رسمی بیان ہے وہ جاری ہو جائے کہ جی بالکل یہ رہا ہونا چاہیے، یا پاکستان میں جمہوری اقدار کو فروغ ملنا چاہیے، تھوڑی سی الفاظ میں تبدیلی آ جائے گی، کسی نہ کسی لابینگ کے نتیجے میں ممکن ہے ٹرمپ صاحب بھی کوئی ایک ٹویٹ کر دیں. لیکن اس سے زیادہ کہ وہ فون اٹھا کے یہ کہیں گے کہ آپ فوراً عمران خان صاحب کو رہا کریں ورنہ میں آپ پر پابندیاں لگا دوں گا، یہ نہیں ہونے والا. تو ڈاکٹر صاحب کئی دفعہ محاورتاً بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک میٹافوریکلی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ اس کے عمران خان کے جو ہے رہائی کے اندر وہ کوئی رول ادا کریں گے. اور یہ جو پی ٹی آئی والے امید لگا کے بیٹھے ہیں، یہ جس طرح رچرڈ گرنیل کی آئی ہیں کہ فری عمران خان، تو یہ اس کی انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ اس طرح کا کم از کم کچھ پریشر آ رہا ہے، آلریڈی ہے. دیکھیں عامر صاحب، اس کو دیکھنے کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو الیکٹڈ آفیشلز ہوتے ہیں ان پر اپنے کانسٹیچوئنٹس کا ایک دباؤ ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر آپ نے ان کی الیکٹورل مہم میں فنڈنگ بھی کی ہوئی ہے اور آپ کوئی ایشو اٹھاتے ہیں تو آپ کا ریپریزنٹیٹیو ایک طرح سے ڈیوٹی باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ اس کا جواب دے یا وہ سوال آگے لے کر جائے، اس سوال کو اٹھائے. تو اس حد تک تو مجھے یہ ایفرٹ بڑی نظر آ رہی ہے، بڑی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا امریکی حکومت پر کوئی دباؤ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو فیس ویلیو پر لیں کہ کیونکہ پاکستانی ڈائسپورا نے بڑی لابینگ کی ہے، بڑی فنڈنگ کی ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک آبلیگیشن فیل کریں گے ٹرمپ صاحب یا ان کی ایڈمنسٹریشن کے انہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. تو اگر آپ ان نمبرز دیکھیں تو پاکستانیوں سے زیادہ بڑا نمبر تو عرب ڈائسپورا کا ہے امریکہ کے اندر، جنہوں نے بڑی تعداد میں اس وقت ٹرمپ صاحب کے لیے ووٹ کیا یہ سوچ کے کہ شاید وہ مڈل ایسٹ کی جنگ بند کرانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. لیکن وہاں تو ہمیں کوئی آبلیگیشن نظر نہیں آتی. امید اپنی جگہ پاکستانی ڈائسپورا کی یا پی ٹی آئی کی، لیکن اس کی جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ رچرڈ گرنیل کی جو فری عمران خان جو ٹویٹ ایکس کے اوپر جو ان کا میسج تھا وہ یہاں پہ ٹاپ ٹرینڈ بنا، تو یہ کیا اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے، کوئی امپیکٹ نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ دیکھیے اس کا آپٹکس کی حد تک تو ضرور ایک اہمیت ہے. اور پھر اس کے بعد رچرڈ گرنیل نے دوبارہ ٹویٹ کیا کوٹ کر کے اس ایک خبر کو ایک میڈیا ادارے کی. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ان کی جو سیکشولیٹی ہے اس کے حوالے سے امریکی میڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ رپورٹنگ ہوئی ہے. بروکنگز جیسے تھنک ٹینک نے اس کو رپورٹ کیا ہے، فارن پالیسی نے کیا ہے، نیو یارک ٹائمز نے کیا ہے، لیکن انہوں نے وہاں تو کسی ادارے پر اس طرح ناراضگی کا اظہار نہیں کیا یا اس طرح ریٹارٹ نہیں کیا جیسے انہوں نے یہاں پر کیا.
تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ کوئی ان کا کانشیس فیصلہ اس طرح سے نہیں ہے کہ میں نے ہر کسی کو اس طرح جواب دینا ہے. یقیناً ان کے جو مشیر ہیں یا ان کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں جو انہیں انفلوئنس کر رہے ہیں وہ ان کا دھیان ڈلوا رہے ہیں اس طرف. اب وہ دھیان ڈلواتے کیا وہ ٹرمپ تک پہنچ سکتا ہے اور ٹرمپ اس حد تک انفلوئنس ہو سکتے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ ایک انپریڈکٹیبل قسم کے آدمی ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ صرف ایک شخصیت کو رہا کروانے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے. آپ یہ یاد رکھیے کہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام سے اور سینکشن سے، اس حوالے سے جو امریکہ کا پیرانویا ہے اس میں وہ بڑے کمفرٹیبل ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے اوور دا ایئرز کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، انہیں ایک طرح کا ٹرسٹ ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس کو جاپرڈائز کرنا چاہیں گے صرف اس ایک وجہ سے. ہاں اگر کوئی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں امریکہ پاکستان کو کچھ آفر کرتا ہے اور اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ لابنگ ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو رہا کر دیں. ظاہر ہے پاکستان کی مالی مشکلات ہیں، پھر تجارتی حوالوں سے پاکستان کو کچھ ریلیکسیشنز دی جا سکتی ہیں یا IMF کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے یا ریلیکسیشن دی جا سکتی ہے. اگر بات وہاں تک پہنچی، اگرچہ مجھے امکان کم نظر آتا ہے، لیکن اگر چیزیں اس طرف چلیں تو یہ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہوگا، اس میں صرف ایک فیکٹر نہیں ہوگا. نہیں، یہ پی ٹی آئی کی جو ایکسائٹمنٹ ہے اس کے پیچھے ایک وجہ تو یہ ان کا عہدہ بھی ہے کہ وہ فارن پالیسی کے اوپر ٹرمپ کے ایڈوائزر آن اسپیشل مشنز ہیں. تو وہ اسپیشل مشن سے نا وہ مشن امپاسبل پاکستان ٹائپ ہی سے ان بیچاروں کے آتا ہے. تو آپ ان کی امیدوں پہ پورا پانی پھیر رہے ہیں کہ یہ اس کی وہ سگنیفیکینس نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ رچرڈ گرینل کے اسپیشل مشنز میں ایک مشن جو ہے وہ عمران خان کی رہائی بھی ہوگا. سوچنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی مجھے نظر نہیں آتا. وہ ایک شعر ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس پر کہ خواب امید تمنائیں رشتے جان لے لیتے ہیں یہ سہارے اکثر. تو یہ سہارے جو ہے نا یہ ٹھیک ہے، امید باندھے رکھنی چاہیے، لیکن اس کی جو پریکٹیکل شکل ہے، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں تو ذرا زیادہ بہتر ہوتا ہے. امریکہ کے اندر یہ پالیسیاں جو ہیں وہ اس طرح کسی کی ویمز پر یا ایک شخصیت کی محبت میں یا نفرت میں تبدیل نہیں ہوا کرتی. میں اب اس کو جو ہے نا پی ٹی آئی سے بیانڈ جو ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے انٹرسٹ اور پالیسی کے اوپر آ جاتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے افغانستان کی ایک جو ہزیمت ان کو اٹھانی پڑی اور ان کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو پاکستان کو بلیم کرتا ہے کہ ہمارا اس کے اندر بڑا قصور رہا. اور اس کے بعد اس کا کوئی اس طرح، کیونکہ وہ بڑی ہماری ابھی بھی ہماری کچھ امپورٹنس ہے، تو وہ اس طرح کوئی اس کا برملا اظہار نہیں کیا گیا. مگر اس وقت ہم بڑی ولنریبل سچویشن ہے. آپ نے جو کہا ٹائمنگ کے اندر ہم پولیٹیکلی بڑے ہی اس وقت ولنریبل ہیں. اکنامکلی ہم ٹوٹلی IMF پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اور IMF ایک ٹول ہے ایک امریکہ کا، سب سے زیادہ کنٹرول ان کا ہے. پھر یہاں پہ انسٹیبلٹی ہے. تو ایسے موقعوں پہ جب اس طرح کا کچھ آتا ہے تو پھر وہ زیادہ انسان اس کو حساس طریقے سے دیکھتا ہے. یہ بات درست ہے اور میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. فرض کیجئے اگر امکانات کی بات ہو رہی ہے، فرض کیجئے اس خطے میں کوئی ایسی شورش شروع ہو جاتی ہے، اسرائیل ایران کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے جس میں پاکستان پھر ریلیونٹ ہو جاتا ہے اور اس میں اگین کچھ گیو اینڈ ٹیک کی بات ہوتی ہے، تو پھر ظاہر ہے ڈائنامکس بڑے مختلف ہوں گے. پاکستان کے جو اکنامک چیلنجز ہے اس میں اگر پاکستان کو مزید ضرورت پڑتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ IMF کو انفلوئنس کرے یا کسی اور کو انفلوئنس کرے، مالیاتی اداروں کو، تو ظاہر ہے کہ پھر امریکہ کے پاس ایک لیوریج آ جائے گا. اور امریکی پالیسی میکنگ میں امریکی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں لابینگ کی ایک اہمیت ہمیشہ رہتی ہے، اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ 99% بھی شور ہوں اگر کسی چیز پر، تو آپ کو کم از کم 1% ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ اس میں ضرور رکھنا چاہیے. اس وقت ہم جس امکان کی بات کر رہے ہیں وہ امکان بڑا کم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے صرف عمران خان صاحب کی محبت میں ان کو رہا کروانے کے لیے اس حد تک چلی جائے گی. اس میں ان کا اپنا کوئی انٹرسٹ کیا ہوتا ہے اور وہ پاکستان سے جو ہے جواب میں پاکستان کو کیا آفر کرتے ہیں وہ میں دیکھنا چاہوں گا. مجھے یہ یک طرفہ ہوتا نظر نہیں آتا، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں.
میں بس لاسٹلی جو ہے وہ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن جو ہے پھر وہ لگا، مگر کیا بائیڈن کے مقابلے میں، کیونکہ بائیڈن کے دور میں ٹوٹلی جو ہے پی ٹی آئی جو ان کی امیدیں تھی کسی قسم کا ان کو کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی، مگر ریلیٹیو ٹرمز میں یہاں کی پاکستان کی سچویشن کی وجہ سے یا پی ٹی آئی کے وہاں پہ جو ڈیاسپرا کے اندر روٹس ہیں ان کے ایفرٹ کی وجہ سے یا اور وجہ سے کچھ ڈفرینٹ پالیسی آپ کو نظر آتی ہے پاکستان کی ڈومیسٹک پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے؟ مجھے ڈیفرنٹ پوسچرنگ تو ضرور نظر آتی ہے، کیونکہ جو بائیڈن کے دور میں جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تب بھی اور ان کے حکومت سے نکلنے کے بعد بھی ہمیں ایک بڑا کولڈ قسم کا ایٹیٹیوڈ نظر آیا تھا ٹورڈز پاکستان، اور خاص طور پر ٹورڈز پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب، اور بڑے ایک رسمی قسم کے بیانات جن کا مطلب کوئی نہیں ہوتا تھا وہ ہمیں نظر آتے تھے جب بھی ان سے اس حوالے سے سوال کیا جاتا تھا۔ اور اس دوران میں جو ڈائسپورا ہے جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں انہوں نے بہت زیادہ ٹائم، منی اینڈ انرجی انویسٹ کی ہے ٹرمپ کیمپین میں، تو انہیں اس کا فائدہ ضرور ہونا چاہیے۔ آپ کو پوسچرنگ نظر آئے گی، آپ کو بیانات نظر آئیں گے، کیا وہ پالیسی میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں یا نہیں، یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا فار فیچڈ ہے، اس کا فوری طور پر کوئی جواب دینا مشکل ہے، لیکن وہ پالیسی تبدیل تبھی ہوگی جب امریکہ کا کوئی براہ راست انٹرسٹ اس ریجن میں یا بالخصوص پاکستان کے ساتھ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی ہفتے میرا حال اس کا کچھ نہ کچھ انڈیکیشن آئے گی جب وہ ٹیک اوور کریں گے اور پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کے متعلق کوئی پالیسی انڈیکیٹرز آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ تھینک سو مچ ڈاکٹر ویس سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابھی ایک بریک کی طرف چلتے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو سیاست کے اوپر اور امریکہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر چکے، لیکن اب بات ہوگی پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے۔ ویسے تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اکانومی ہماری مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے کیونکہ حکومت کچھ کاوشیں ہیں وہ اپنا رہی ہے، لیکن کون سے ایسے اقدام ہیں جن کو اٹھانا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ جلد از جلد یہ کام ہو سکے، مگر حکومت کی طرف سے انہیں اگنور کیا جا رہا ہے۔ بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو۔ عامر صاحب، ایک وقت تھا کہ ہم تک یہ خبریں آ رہی تھی یا دلائی جا رہی تھی، پہنچائی جا رہی تھی کہ پاکستان کے اندر سے جو پولیو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے۔ بتایا یہ جا رہا تھا کہ پولیو فری ہو گیا پاکستان، اور اس کے اوپر بڑا خوش ہوئی تھی پوری پاکستانی قوم، لیکن میرے پاس اس وقت جو یہ سٹوری ہے یہ نہایت تشویشناک ہے۔ ایک دو نے کئی کیسز ہیں جو پاکستان کے اندر رپورٹ ہو گئے ہیں۔ جی، یہ پولیو کی جو کہانی ہے وہ دنیا کی بدترین مثال بن گئی ہے کہ تقریباً دنیا سے یہ وبائیں دہائیوں سے ختم ہو چکی ہوئی ہیں، مگر پاکستان میں یہ ختم ہی نہیں ہو پا رہی، اور ابھی بھی جس طریقے سے یہ اس کو نپٹا جا رہا ہے تو اس لیے تکلیف ہوتا ہے۔ آج کی خبر جو ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس کے اندر جو ہے نا، تمام ہی گورنمنٹس ہیں، میں اس میں اندر وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی حکومتیں ملا جلا کے سب کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ آج فار ایگزامپل یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ کتنے لوگ پولیو کے مریض یہاں کتنے ہیں۔ ایک مریض ہوتا ہے نا، وہ پھیلتی رہتی ہے چیز، وہ جاتی نہیں ہے وبا۔ تو آج سینٹ کی جو ہے ایک کمیٹی تھی، اس کے اندر پتہ چلا جی کہ وزارت صحت جو ہے نا، انہوں نے کہا جی فگر نہیں ڈیسائیڈ ہو رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 59 پولیو کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ قومی انسداد پولیو پروگرام کے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 64 مریض ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، 64 مریض ہیں۔ فگرز گورنمنٹ کے آپس میں نہیں مل رہے، تو اس کی پالیسی تو بعد کی بات ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی سبھی جگہ پھیل گئے ہیں کہ سب سے زیادہ پولیو کے کیسز اب بلوچستان میں ہیں، اور پختونخوا میں 16 ہیں، سندھ میں 15 ہیں، اس کے بعد جو خیبر پختونخوا میں 18 ہیں۔ یہ قومی انسداد پولیو پروگرام کے تحت سندھ اور کے پی میں 18، پنجاب اور اسلام آباد میں بھی ایک کیس ہے، تھوڑا ہے مگر ہے، بلوچستان میں 26 ہیں۔ تو یہ اس میں صورتحال جب یہ ہوتی ہے، اور ساتھ میں ایک اور اس کے خبر آتی ہے کہ وہ کرک کے اندر جو ہے ابھی بھی پولیو کی ٹیموں کے اوپر حملے ہوتے ہیں، ابھی بھی یہ جہالت چل رہی ہے، اتنا اشتہار دکھائے جاتے ہیں، اتنا اس کے اوپر ہے کہ جی وہ پولیو کی ٹیموں پر حملہ، اور چند روز قبل یہ کرک میں ایک پولیسکار کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد لوگ کنڈیشنز رکھتے ہیں کہ جی یہ کریں گے
آپ تو پھر ہم آپ کو ٹکا لگانے دیں گے. اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں, ان کے لیے اپنی باقی مسائل کہ گیس آئے گی یا بجلی آئے گی تو ہم جو ہے نا آپ کو ٹکا لگانے دیں گے. تو ایک عجیب وہ ہے. دوسرا یہ مجھے اس لیے بھی زیادہ تکلیف ہے کہ یہ 1-2 سال پہلے یہ گورنمنٹ ہماری جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا تھا, یہاں یہ بھی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ جی پاکستان سے پولیو ختم ہو چکا, باقاعدہ اس کا اعلان کیا گیا, اس کے لیے لوگوں کو تمغے دیے جا رہے تھے اور یہاں ایک دوسرے کو شاباش دی جا رہی تھی, جبکہ ختم نہیں ہوا تھا. یہاں سے 2-4 کیسز ہوئے تھے اور وہ ہماری کولیگ تھیں, انہوں نے رپورٹ کیا, ان کو دھمکایا گیا کہ آپ نے یہ کیوں جرت کیسے کی ہے کہ آپ کی نوکری چلی جائے گی, آپ کو اٹھا لیا جائے گا. اور اس کے بعد وہ خبر سپریس کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ سب ڈھکوسلا تھا, ختم نہیں ہوا. اور وہ ہوتے ہوتے وہ 3-4 سے اب پتہ چل رہا ہے کہ روز کی خبر ہوتی ہے, ایک کالم فرنٹ پیج پہ ہوتا ہے کہ آج وہ یہ 59-64, اور وہ گورنمنٹ کے فگر نہیں بن رہے, ابھی بھی کوئی رویہ نہیں نظر آ رہا کہ اس کے اوپر وہ ٹھیک ہے کیمپین چل رہی ہے, مگر یہ ایک معاشرہ کس طرف جا رہا ہے جس کے اندر لوگوں کو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں ہے اور لوگ شرائط رکھ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ گیس دیں گے تو ہم بچوں کو ٹکے لگانے دیں گے. وہ بچوں اب تو عامر صاحب جدید سسٹم میں پولیو ڈراپس کر دیے ہیں, کچھ کیپسولز ہیں وہ پلائے جاتے ہیں, لیکن عامر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ 1-2 سال کی کہانی نہیں, سالہ سال پر مشتمل ہے, کہیں پر تو کوئی کمی رہ گئی ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ ہر قسم کا فیلئر ہے, یہ ہمارے میڈیا کا بھی فیلئر ہے, یہ اب ہمارے علماء حضرات کو کبھی کبھی لایا جاتا ہے, وہ اپنی سیاست زیادہ اس میں مشغول نظر آتی ہیں. یہ لوگوں کو کیونکہ لوگوں نے اس طرح کے مفروضے بنائے ہوئے ہیں جو دین سے ریلیٹڈ ہیں کہ پتہ نہیں اس کے ذریعے کچھ غیر اسلامی ہے, غیر اسلامی چیز ہے نہ, وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں. یہ انتظامیہ کا بھی فیلئر ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا رہے. اوورآل یہ ہمارے معاشرے کا ایک فیلئر ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے ایک بنیادی چیز دنیا بھر میں لوگ اس سے باہر نکل گئے, ہم نہیں نکل پا رہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, چلیے امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو مہمات چلائی جا رہی ہیں وہ زیادہ مؤثر طریقے سے جائیں گی اور لوگوں کے ذہن کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گی. لیکن عامر صاحب یہ جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے یہ کیسے تبدیل ہوگی, اس پہ بات کر لیتے ہیں. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پائٹ کے سربراہ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بے حد شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. تو عامر صاحب ذرا اس کی حالت تبدیلی کیسے ہوگی یہ ڈاکٹر صاحب میں ڈاکٹر صاحب سے, یہ تو بڑا لمبا ٹاپک, اس کے لیے پورا پروگرام کرنا پڑے گا اوور آل اکانومی کا. میں ڈاکٹر صاحب کا پائٹ کے اندر جو ہے یہ ہمارا میڈیا اس طرح فالو نہیں کرتا, یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم اس کے اندر بڑے پالیسی پیپرز آتے ہیں, گورننس کے اوپر بھی آتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کا ایک خاص اس کے اوپر ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے کہ ہمیں چھوٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے اور گورنمنٹ کے ریفارمز کے اوپر وہ بڑا ہے, پر وہ اصلاحات ہوتی نظر نہیں آتی. پر میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب پہلے ایک اسپیسیفکلی میں آپ کا دیکھ رہا تھا یہ الیکٹرک وہیکلز کے اوپر جو ہے آپ نے ایک پورا ایک اس کے اندر ایک پیپر تیار کیا ہے جس کے اندر ہے کہ 2030 تک جو ہے فروخت کی جانے والی 10% نئی فوری جو ہے نا وہیکلز جو ہیں وہ الیکٹرک ہونی چاہیے اور 25% موٹر سائیکل اور رکشے کم از کم 2030 تک کر لیں. اور ان سب کے لیے پاکستان کے اندر انڈسٹری کا فروغ کیا جائے. پچھلے 75 سال میں کم ہی کوئی ملک رہ گیا اس خطے میں بھی کہ جو اپنے ملک میں یہ وہیکلز نہ ہو. انڈیا اب ایکسپورٹ کرتا ہے دنیا بھر میں اپنی کاریں, ہم ابھی بھی لارجلی اسمبل کر رہے ہیں اور ابھی بھی وہ پرانی کاریں کیے جا رہے ہیں. دنیا الیکٹرک وہیکلز کے لیے جا رہی ہے, حالانکہ اس کی ہمارے ماحول کے لیے بھی ہمارے اکانومی کے لیے بھی وہ بڑا ضروری ہے. ذرا اس پہ پہلے روشن ڈالیں, پھر میں آپ کو باقی گورننس کے مسائل پہ آؤں گا. پہلے تو عامر صاحب میں نے پائٹ چھوڑ دیا ہے تو پائٹ کی افیلیشن نہیں چاہیے. چلیے اب میں ایک نئی افیلیشن اکانومسٹ کی حیثیت سے آپ میں ویسے حیران تھا کہ ابھی تک آپ کو پائٹ میں اتنے عرصہ جتنی آپ کھلے گلا باتیں کرتے ہیں, یہ میری نئی افیلیشن ہے جی, سوشل اکنامک انسائٹس انالیٹکس. پائٹ میں بڑا کام کیا تھا, کسی نے نہیں سنا, نہ سننا چاہتے ہیں, بلکہ انہوں نے پائٹ کو ہی ختم کر دیا. بٹ دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ. دیکھیے آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, ہماری کار کی پالیسی شروع دن سے غلط رہی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں, خیر پوری دنیا ایک زمانے میں گاڑیاں بنانے کی کوشش کر رہی تھی. آپ کو یاد ہے آسٹریلیا بھی بناتا تھا, رشیا بھی بناتا تھا, جناب پورا یورپ بناتا تھا, برطانیہ بھی بناتا تھا, وغیرہ وغیرہ, کینیڈا بھی بناتا تھا. لوگوں نے آہستہ آہستہ سمجھ لیا کہ گاڑیاں ان کے بنانے کا بس نہیں ہے.
ہم نے وہ لیسن سیکھا نہیں. ہم نے آج تک پرانی گاڑیاں اور خاص طور پر ٹویوٹا ہونڈا کو سبسڈی دی کہ بھائی اب پرانی گاڑیاں ہمیں دیں. ٹویوٹا نے ہائیبرڈ ایجاد کیا پر ہائیبرڈ ہمارے پاس نہیں لے کے آئے. اب پھر الیکٹرک وہیکلز میں ٹویوٹا نے اتنا پیش رفتی نہیں کی پر بنا لیے, پر ہمارے پاس ابھی تک الیکٹرک وہیکل نہ ہونے کے برابر ہے. یس اناؤنس ہو رہی ہیں, BYD پہ اناؤنس ہوئی ہے پر ابھی تک واضح نہیں ہوئی. شاید 2026 میں کچھ گاڑیاں آنی شروع ہو جائیں. ابھی اکا دکا آ گئی ہیں بٹ لگ رہا ہے شاید سیریس 3 اس اگلے سال شاید آ جائے, پر وہ 1-2 مہینے کر کے آئیں گی تو وہ بڑی بات نہیں بنے گی. ہمارا جو مسئلہ ہے اسموک کا خاص طور پہ وہ گاڑیوں کا مسئلہ ہے, پر وہ زیادہ گاڑیوں کا بھی نہیں, ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے. الیکٹرک ٹرکس اور رکشاز اور ان لوگوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. انڈیا نے تو اپنی کافی ساری موٹر سائیکل فلیٹ جو ہے وہ الیکٹرک موٹر بائکس پہ چلا دی ہے. الیکٹرک بائسیکل بھی اب بہت سستی آ گئی. لاہور میں ایک الیکٹرک بائسیکل اس وقت مل رہی ہے میرا خیال 1 لاکھ روپے کی. تو الیکٹرک بائسیکل بھی آتی ہیں پر ہمارے پاس بائسیکل لینز نہیں ہے, اور ہم سارا انفراسٹرکچر جو گاڑیوں کی بنا رہے ہیں, فلائی اوور بنا رہے ہیں, انڈر پاسز بنا رہے ہیں, یہ سب کچھ گاڑیوں کے نہیں بنا رہے. تو ہمیں جو سوچنا چاہیے تھا کہ ہمیں اسموگ جو ہے اس کو بچانے کے لیے ہمیں ایک سائیکلنگ, بائسیکلنگ, الیکٹرک بہت ساری تبدیلیاں کرنی چاہیے تھی. اب لاہور میں میرا خیال آج سیلیبریشن ہو رہی ہے, شاید 30 الیکٹرک بسز آ رہی ہیں, بٹ کوائٹ فرینکلی وی شوڈ ہیو اسٹارٹڈ اباؤٹ 20 ایئرس کو. اور یہ ابھی بہت لیٹ ہو رہا ہے, پر ابھی چلے شروع کر دیں. دوسری چیز جو ہمیں اسموگ کے لیے ایک اور بڑی چیز ہے, ہمیں شہر کا پھیلاؤ بھی کم کرنا چاہیے. یہ جو ہاؤسنگ اسکیمز اور پلاٹس کے خلاف بھی ہم بہت لکھتے رہے ہیں, یہ پلاٹستان کو ختم کریں, خدا کے واسطے لوگوں کو فلیٹس میں ڈالیں. فلیٹس کے لیے بلڈنگیں بننی چاہیے, 20, 30, 40 بلکہ 100 سٹوری بلڈنگیں بننی چاہیے, جیسے پوری دنیا میں, ترکی میں بھی ہیں, دبئی میں بھی ہیں, چائنا میں بھی, ہر جگہ. ہم نے بیوروکریٹس نے ایک لمٹ لگائی ہوئی ہے کہ 2 سٹوری سے اوپر نہیں جا سکتے. یعنی کہ ہم دیہاتی گھروں میں رہ رہے ہیں, شہروں کے اندر, بڑے بڑے شہروں کے اندر. لاہور از ناؤ 15 ملین پیپل, ٹوائس دا سائز آف نیو یارک, اور ہم دیہاتی نظام میں رہ رہے ہیں 2 سٹوری کے گھروں میں. دلی نے بھی لا توڑ دیا 2 سٹوری کی, انہوں نے کہا 6-7 سٹوری تو کم از کم بناؤ. پوری دنیا 6-7 سٹوری پہ کم از کم جا رہی ہے, بلکہ 20, 30, 40, 100 سٹوری پہ جا رہی ہے. ہم 2 سٹوری پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارا بہت بڑا غلط فہمی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, وش یو گڈ لک. میرا خیال زیادہ بہتر کام کریں گے سرکار سے باہر جا کے. بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر صاحب تھینک یو سو مچ. دیکھنے والوں کو شکریہ, اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.